नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान का महीना है और रमज़ान का महीना नेकियों की बहार लेकर आता है। तमाम शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। हर नेकी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसी बहार के मौसम में आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा लाई हूँ और वो है जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने की चाबी। जैसे एक चाबी होती है, उसके दंदाने होते हैं। अगर वो दंदाने रिमूव कर दी जाए तो वो चाबी किसी काम की नहीं रहती। तो ये जो दाने हैं, ये वो काम हैं जो अगर आपने कर लिए तो इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे आप। वरासत में क्या चीज मिलती है? क्या वो जो हमने अपनी मेहनत से कमाई होती है? नहीं, वारिस हम उस चीज के बनते हैं जो कोई और कमा कर हमारे लिए छोड़कर जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत का एक बहुत बड़ा सबूत है कि जब कोई भी इंसान इस जमीन में पैदा होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए दो घर बनाते हैं, एक जन्नत में और एक जहन्नम में। फिर इंसान अपने अमाल की वजह से दोनों में से किसी एक का मुस्तहिक बनता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो चाहत है हमसे कि वो हमें कौन सी चीज नवाजना चाहता है, तो उसको देखने के लिए इतना ही काफी है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे लिए एक घर जन्नत के किसी आम तबके में नहीं बनाया जाता, बल्कि जन्नतुल फिरदौस में बनाया जाता है। यानी जो भी इंसान, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मजूसी हो, सबका घर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाते हैं। और अल्लाह हमसे ये उम्मीद करते हैं कि मेरा बंदा नेकियों के काम करे और मैं उसे इस अजर से नवाजूं। तो आज हम देखते हैं कि सूरह अल-मोमिनून की इब्तिदाई आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका चंद कामों की फहरिस्त दे दी है हमें। अगर जो हम कर गुजरें तो हम इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस के वारिस बन जाएंगे। आइए देखते हैं कि वो क्या काम है। पहली आयत है, क़द अफ़लहल मुमिनून। तहकीक, यकीनन। क़द तब लगाया जाता है जब किसी बात को बहुत ज्यादा तहकीक के साथ और यकीनी बात बनाने के लिए जोर देने के लिए मफहूम पैदा किया जाए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि क़द अफ़लहा अल मुमिनून, के फलाह पा चुके ईमान वाले। अब यहाँ पे माजी का सीगा इस्तेमाल हुआ है। हम ये आपस में जब कन्वर्सेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि समझो कि तुम्हारा काम हो चुका। माजी में हम क्या बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा हमें श्योर होता है कि ये काम होकर ही रहेगा, तो हम कहते हैं कि समझो कि हो चुका। तो अल्लाह ताला यहाँ पे वही चीज इरशाद फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फलाह पा चुके वो ईमान वाले। कौन ईमान वाले? अब ये नीचे कामों की फहरिस्त बयान फरमा रहे हैं अल्लाह ताला। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। अब ये खुशू क्या है? खुशू एक ऐसा खौफ है जो सामने वाले की हैबत, अजमत और बड़ाई की वजह से हमारे दिल पर तारी हो जाए। और ये तभी मुमकिन है जब हम अपने रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तारुफ हमें हासिल, हम उसके बारे में जाने कि वो कैसा रब्बे जुल जलाल वल इकराम है, उसकी सिफात क्या हैं, उसकी कुदरत के नमूने क्या हैं। अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाते हैं कि समंदर की स्याही भी अगर मेरे कलिमात लिखने पर इस्तेमाल की जाए तो स्याही खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह की शान खत्म ना हो। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खशियत दिल में पैदा करने के लिए अल्लाह को जानना जरूरी है। और अल्लाह को जानने के लिए अल्लाह का कलाम सुनना, समझना और पढ़ना जरूरी है। हजरत अली करमल्लाह वजह की मिसाल दूंगी आपको मैं। जब वो वजू फरमाया करते थे तो अल्लाह की खशियत और खौफ की वजह से हजरत अली करमल्लाह वजह की टांगें कांपा करती थीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन वाकिफ नहीं उनसे, उन जैसा बहादुर और कौन होगा। लेकिन नमाज की हालत में ये कैफियत तारी हो जाती थी। तो यही खशू दरकार है। अगर इसका 10वां या 100वां हिस्सा भी अगर हमने हासिल कर लिया, नमाजों में खुशू पैदा कर लिया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी फलाह पाने वालों में से कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून। फिर उसके बाद
یہ نماز کے اثر سے اور اس خشیت کے اثر سے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم دن میں 5 بار حاضر ہوتے ہیں اور خشوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا شعوری طور پر ہم اللہ کے موجود ہونے کا احساس خود کو دلاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، خود بخود لغویات اور فضولیات ہماری زندگی سے نکلتی چلی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لوگ جو لغویات سے اعراض برتتے ہیں، لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہر وہ کام لغو ہے جس کا نہ آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ اب یہ آپ خود سمجھدار ہیں، خود سوچئے کہ وہ کیا لغویات ہیں جو میرا وقت ضائع کرتے ہیں، جو نہ دنیا میں مجھے کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ آخرت میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو پاکیزہ کام کرتے ہیں۔ یہاں پر زکوٰۃ کا جو لفظ ہے یہ مالی زکوٰۃ یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ آگے فاعلون فعل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور فعل کا مطلب ہے کام، یعنی وہ پاکیزہ کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب لغویات آپ کی زندگی سے نکلیں گی بہت سارا وقت بچے گا، پھر وہ وقت کہاں لگے گا؟ ان تمام پاکیزہ کاموں میں جو اللہ کو پسند ہے۔ پھر آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اس کے کہ وہ اپنی یہ ارج، یہ ضرورت جو ہے وہ اپنے جوڑوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے شوہروں سے پورا کرتے ہیں، یا پھر ان سے جو ان کے زیر دست ہوں۔ تو زیر دست سے مراد یہاں پر وہ غلام تھے جو اسلام سے پہلے غلام جو تھے وہ موجود تھے، اسلام نے آ کر اس جو غلامی کا جو تصور تھا اس کو ختم کیا، اور بہت سارے غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں کیونکہ یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، تو جو غلام خریدتے تھے وہ ان کے زیر دست تھے، تو وہ ان کو بیویوں کے طور پر بھی استعمال کر سکتے تھے۔ تو یہاں وہی اشارہ ہے، لیکن اب تو ایسا کوئی موقع نہیں ہے ان باتوں کا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تم اپنی جنسی ضروریات صرف اپنے جوڑوں سے اور یا تمہارے زیر دست جب غلام ہوا کرتے تھے تب ان سے پوری کر سکتے ہو، تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، لیکن اگر کوئی اس سے بڑھ کر کچھ اور چیز سے اپنی یہ ضرورت پوری کرنا چاہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو حدود کو توڑنے والے ہیں، جو نافرمانی اور زیادتی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ وہ ارج ہے انسان کی، فطری ارج ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے، یاد رکھیے، جو جنت الفردوس کا مستحق بناتے ہیں ہمیں، جنت الفردوس کا وارث بنانے والے کام ہیں۔ اگر شیطان نے آپ کو کسی ایسے کام میں الجھا بھی دیا ہے تو آج اس رمضان میں اپنے آپ سے یہ تہیہ کریں کہ میں یہ سارے ناجائز کام اور سارے تعلقات ختم کر دیتا ہوں، اور پھر ایک دفعہ اگر آپ جنت میں داخل ہو گئے، وہاں آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ تو اگر یہاں تھوڑا سا جبر کر لیں خود پر، تو آخرت آپ کی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اچھا نوازیں گے۔ یہ جو اوپر ایک لفظ گزرا ہے قد افلحا، افلحا کے معنی ہل چلانے کے بھی ہیں، وہ کسان جو ہل چلاتا ہو۔ یہاں اللہ نے یہ جو لفظ استعمال کیا یہ مکمل کامیابی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہل چلانے کے لیے بھی۔ تو جب ہم ایسے تعلقات توڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل ٹوٹتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو دیکھیں پھر اس کے بعد قرآن اس کے اندر جذب ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے چٹیل زمین ہو، جب تک کسان اس کے اوپر ہل نہ چلائے کیا کوئی بیج بویا جا سکتا ہے اس میں؟ کیا بارش کا پانی وہ زمین جذب کرے گی؟ نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمارے دل بھی ہیں، تھوڑا سا ہل چلا لیں دلوں پر اور پھر یہ بارش قرآن کی دل پر ہونے دیں، پھر دیکھیں یہ دل آپ کو کیا کیا خوشیاں اور سکون اور راحت اور کیا اطمینان کے خزانے آپ کے لیے کھولتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں اور وعدوں کے راعون رائی ہوتے ہیں۔ رائی عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو بکریوں کا ریوڑ چلاتا ہے۔ اب پورا ریوڑ کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے یہاں سے بھی ہانکنا پڑتا ہے، یہاں سے بھی ہانکنا پڑتا ہے، پیچھے سے بھی، آگے سے بھی، ہر طرف سے پوری احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کہیں کوئی ایک بکری بھی اگر غلط سمت میں گئی تو ساری کی ساری چلی جائیں گی ادھر۔
اور پھر سب برباد. بالکل ایسے ہی جیسے ایک چرواہا اپنے ریوڑ کو سنبھال کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں میں بالکل اسی چرواہے کی طرح، رائی کی طرح ہو جاؤ اور ان کی حفاظت کرو. جو امانت ہو اس کا پاس رکھو اور جو عہد و پیما کرو اس کو پورا کرو. یہ معمولی کام نہیں، یہ وہ کام ہے جو آپ کو جنت الفردوس میں پہنچا دیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ جب آیات شروع ہوئیں تو نماز میں خشوع سے شروع ہوئیں، اور پھر جو آخری کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا وہ ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا. لیکن ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل الٹا ہی کانسیپٹ ہے. ہم نمازوں کی حفاظت میں اتنا کچھ کر دیتے ہیں کہ پھر خشوع غائب ہی ہوتا ہے نمازوں سے. تو اللہ کو پہلے ہم سے خشوع چاہیے کہ اللہ کا احساس ہو ہمارے دل میں، اور یہی چیز تقویٰ کہلاتی ہے. اور رمضان میں جب ہم جائز کاموں سے خود کو روک سکتے ہیں تو پھر ناجائز کاموں سے کیوں نہیں روک سکتے؟ جب پیاس لگتی ہے پانی اس لیے نہیں پیتے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ نہ چلا جائے. بھوک کتنی بھی لگ رہی ہو، پیٹ میں کتنی بھی آگ لگی ہو، لیکن کھاتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ بیک آف دا مائنڈ یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر کچھ کھا پی لیا روزہ ختم ہو جائے گا. تو ایک کانسٹنٹ آپ کو ایک ریمائنڈر ملتا ہے پورا دن کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اسی ریمائنڈر کو اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے ایکسرسائز کروائی کہ جائز چیزیں بھی ہم سے چھڑوا دی، تو اس ایکسرسائز کے بعد، اس ٹریننگ کے بعد باقی پورا سال ناجائز چیزوں سے دور رہنا کیا مشکل ہے. تو نمازوں کی حفاظت کریں اور ان تمام کاموں پر عمل کر جائیں. پھر دیکھیں آگے اللہ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون. یہی وہ لوگ ہیں جو وارث بنیں گے. کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس. وہ فردوس کے وارث بنیں گے. اور ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنت الفردوس میں تمام انسانوں کے لیے پہلے گھر بنائے، ہر انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کا وہاں گھر بن گیا. لیکن کچھ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دوزخ کی راہ پر لگ جاتے ہیں اور اپنا آخری ٹھکانہ دوزخ میں بنا بیٹھتے ہیں. ان کے لیے جو جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر بنائے ہوئے تھے وہ ملیں گی، وہ وراثت ہوگی جو یہ کام کرنے والے لوگوں کو عطا کی جائے گی. تو ایک دفعہ پھر سے ان کاموں کی تفصیل سن لیجئے. نماز میں خشوع، لغویات سے اعراض، منہ موڑ لیجئے اور پاکیزہ کاموں میں اپنا وقت لگائیے اور اپنی عزتوں کی حفاظت کیجئے اور اپنے وعدوں اور اپنی امانتوں کا پاس رکھیے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے. بس. اور پھر جنت الفردوس میں ان گھروں کے بھی وارث بن جائیں جو لوگ چھوڑ کر دوزخ میں چلے گئے. اب وہ وہاں خالی پڑے ہیں. وہ کس کو ملیں گے؟ وہ یہ کام کرنے والوں کو ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے وارثوں میں سے کر دیجئے. اس رمضان المبارک پوری کوشش کیجئے کہ ہم سب ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.